हेलो रीडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महराब तमन्ना की किस्त नंबर 2, तहरीर सीमा शाहिद। नॉवेल शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए जल्दी बहुत ढेर सारे नॉवेल्स लेकर आएँ। चलिए शुरू करें महराब तमन्ना किस्त नंबर 2, सीमा शाहिद। अंदरूनी सिंध में मौजूद आलीशान लाल हवेली का ये एक वसी और अरीज गोल तर्ज का कमरा था, जिसके वस्त में दबीस कीमती ईरानी कालीन बिछा हुआ था। शनील के सोफे और कई कीमती नवादरात के साथ साथ एक तरफ दीवार पर शेर और बारहसिंगा की असली खाल में भूसा भरी गर्दनें लटक रही थीं, तो दूसरी तरफ की दीवार पर ख़ानदानी बंदूकें लटक रही थीं। वसी सोफे के वस्त में इस वक्त कड़कड़ाते हुए शलवार कमीज सूट में मलबूस, कांधों पर अजरक फैलाए इस इलाके के मालिक वडेरा सैयद नोमान शाह बैठे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। कमरे के बाहर 2 बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड्स चौकस खड़े थे। साईं, अभी तो निमरती की तारीख तय हो रही है, निकाह पर हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। वो अपने छोटे भाई सैयद रिजवान हाशमी से बात कर रहे थे। 2-3 बातें करके उन्होंने फ़ोन रखा और मुलाजिम को आवाज़ लगाई, डीनो। जी साईं। मुलाजिम हाथ सीने पर बांधे नजरें झुकाए उनके सामने हाजिर हुआ। जाके देखो असफंदियार उठा के नहीं, उसे बोलो कि हम बुला रहे हैं, उन्होंने हुक्म दिया। असफंदियार साईं तो सवेरे ही शिकार पर निकल गए थे, मुलाजिम ने डरते डरते जवाब दिया, जिस पर खुशमगी निगाहों से उन्होंने मुलाजिम को घूरा। जाओ, अब मेरे सर पर क्या खड़े हो? जैसे ही असफंद आए उसे मेरे पास भेजना, वो गुस्से से बोले। जब से उनकी भतीजी निम्रा के रिश्ते की बात चली थी, उनका मूड ठीक ठाक ख़राब था। वो निम्रा की शादी अपने इकलौते बेटे असफंदियार से करवाना चाहते थे, पर असफंदियार ने साफ इनकार कर दिया था। तभी वो दिल महसूस कर अपने छोटे भाई को रिश्ता तय करने की इजाज़त दे चुके थे। वो रात ही शहर से वापस आया था और अब सुबह का उजाला फैलते ही शिकार पर निकल गया था। उसे मुलाजमीन से पता चला था कि गोट में कुछ जंगली जानवर आकर फसलें बर्बाद कर रहे हैं और वो था खतरों का शदाई, इसीलिए सवेरे ही निकल गया था। दोपहर ढलने तक वो चारों जानवरों को मार कर गिरा चुका था और अब उसकी जीप गांव की टूटी फूटी सड़कों से गुजरती हुई मेन रोड की तरफ जा रही थी, जो लाल हवेली का रास्ता था। आधे घंटे बाद उसकी जीप उस आलीशान कलानुमा हवेली के सामने पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही मुलाजिम ने भागकर फाटक उठाया तो वो गाड़ी अंदर लाकर नीचे उतरा। सामने खड़े बावर्दी गार्ड्स ने उसे अदब से सर झुकाकर सलाम किया था। साईं, उसे देखकर डीनो भागता हुआ आया। साईं, वडेरा साईं आपको याद फरमा रहे हैं जी, उसने फौरी नोमान शाह का पैगाम असफंदियार को दिया। गाड़ी की डिक्की में हिरन पड़ा है, उसे निकलवा लो। वो गाड़ी की चाबी डीनो की तरफ उछालकर बड़े बड़े कदम उठाता अपने बाबा साईं की बैठक की तरफ बढ़ा। सैयद नोमान शाह चाय का कप सामने रखे, चेहरे पर ऐनक लगाए अखबार देख रहे थे जब असफंदियार अंदर दाखिल हुआ। सलाम बाबा साईं। उन्होंने ऐनक उतार कर साइड मेज पर रखी और एक गहरा सांस भरकर असफंदियार को देखा। साफ रंगत, लंबा दराज कद, चौड़ी पेशानी, ऊंची खड़ी नाक, सियाह चमकदार आँखें और नाबी लब और घनी मूछें। वो इस वक्त सफ़ेद खद्दर के कमीज शलवार सूट में मलबूस, कंधों पर अजरक की चादर डाले और पैरों में मजबूत मर्दाना पेशावरी चप्पल पहने उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सैयद नोमान शाह के तने हुए आसाब पर एक खुशगवारियत सी छा गई थी। ये भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार उनका इकलौता बेटा सैयद असफंदियार हाशमी था, जो गुस्से में उनसे भी 2 हाथ आगे था। आ गए, बड़ा इंतज़ार करवाया बेटा साईं, उन्होंने शिकवा किया तो वो उनके सामने ही बैठ गया। रात आया तो आप सो रहे थे। गार्ड्स ने बताया कि गोट के लोग शिकायत कर रहे हैं कि जंगली सूअर
علاقے میں گھس کر فصل خراب کر رہے ہیں، تو سویرے ہی ان کو ٹھکانے لگانے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں بولا، تو لگا دیا ٹھکانے یا؟ اسفندیار کا نشانہ بڑا پکا ہے بابا سائیں، بے فکر رہیں، سارے سور مار دیے ہیں۔ واپس آ رہا تھا کہ ہرن نظر آ گیا۔ آپ کو پسند ہے تو اسے بھی شکار کر کے لے آیا ہوں بابا سائیں۔ اس کی بات سن کر نعمان شاہ نے ایک توصیفی نظر اس پر ڈالی۔ رضوان کا فون آیا تھا، نمرہ کی تاریخ لینے اس کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تمہید باندھی، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ابرو اچکا کر سوال کر رہا تھا۔ اسفند، ابھی بھی وقت ہے۔ نمرہ کو ہمیشہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بہو کے روپ میں سوچا تھا، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ قطع کلامی معاف بابا سائیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ابھی شادی کرنے میں اور خاص کر نمرہ سے کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ مجھے جب بھی شادی کرنی ہوگی آپ کو بتا دوں گا۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بابا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تھوڑا غصہ کم کیا کرو۔ سید نعمان شاہ نے اسے گھورا۔ غصہ مرد کی شان ہوتا ہے بابا سائیں۔ وہ بولتا ہوا اٹھا۔ کدھر؟ بابا سائیں نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو جانے کو پر تول رہا تھا۔ شاور لے کر فریش ہونے کا ارادہ ہے، پھر شام میں ملتا ہوں آپ سے۔ اسفند، گوٹ میں کتنے دن ہو؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ 2-3 دن تو ہوں، اس نے جواب دیا۔ نمرہ کا نکاح انہی 7 دنوں میں ہوگا، کوئی باہر جانے کا پروگرام مت رکھنا۔ تمہیں بھی میرے ساتھ نکاح میں شریک ہونا ہے، ورنہ تمہارا چاچا برا مان جائے گا اور شریکوں کو خوش ہونے کا موقع مل جانا ہے۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ سید اسفندیار ہاشمی ایک بھرپور مقناطیسی مسحور کن شخصیت کا حامل نہایت پر اعتماد مرد تھا اور اپنی شخصیت کے اس چارم سے بخوبی واقف بھی تھا، اسی لیے اس کا انداز اکھڑ اور مغرور مشہور تھا۔ ناشتے کی بڑی سی میز سجی ہوئی تھی۔ آج پوری فیملی ہی ناشتے پر موجود تھی۔ شاہینہ شاہ بار بار آریان کے آگے کبھی جوس تو کبھی کچھ اور رکھے جا رہی تھیں۔ سید قائم شاہ اور ان کی دونوں بیٹیاں ماں بیٹے کا لاڈ دے کر آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور آریان جو کچھ دیر پہلے ہی پاکستان پہنچا تھا نہایت خراب موڈ میں میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ آریان بھائی، آپ ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر لیں، پھر شام میں نمرہ بھابھی کی طرف جانا ہے۔ ہیرا نے اس کے آگے مکھن لگا ٹوس رکھا۔ میرا جانا ضروری نہیں، آپ لوگ ہو آئیے گا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ آریان بیٹا، وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہینہ اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آریان کا جانا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ بچیوں کے ساتھ چلنے کی تیاری کریں۔ سید قائم شاہ نے نیلے رنگ کے جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس اپنی اہلیہ کو ٹوکا، جس پر ان کا موڈ آف ہو گیا۔ قائم، وہ لڑکی والے ہیں، ان کا حق بنتا ہے نکاح سے پہلے ایک بار آریان کو دیکھنا، اس سے ملنا، اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ آریان کیوں نہیں آیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شاہینہ شاہ نے جواب دیا۔ اگر انہیں آریان سے ملنا ہوگا تو وہ ادھر گھر آ کر بھی مل سکتے ہیں، ویسے بھی ہمارے خاندان سے وہ رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو اس میں ملنا ملانا دیکھنا دکھانا کیسا؟ سید قائم شاہ نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ آریان بس ایک بار ان سے مل لیتا؟ شاہینہ شاہ نے ایک بار پھر کوشش کی۔ بس اب مزید ایک لفظ نہیں، آپ جانے کی تیاریاں کریں، کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور آریان شاہ تم آرام کرو۔ قائم شاہ فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کر گئے تھے۔ آریان شاہ بھی ان کے جاتے ہی کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی کمرے میں آئے اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شاہینہ شاہ اندر اجازت طلب کر کے داخل ہوئی۔ آریان بیٹا، میں چاہتی تھی تم نکاح سے پہلے ایک بار نمرہ سے مل لیتے، اس سے بات کر کے دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ اماں سائیں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ رشتہ آپ نے مجھ سے پوچھ کر طے کیا؟ اس کے سوال پر شاہینہ بس اسے دیکھ کر رہ گئیں۔
جب رشتے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کر جوڑے جائیں تو وہ صرف ایک بزنس ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور جب بزنس کرنا ہی ہے تو پھر اس میں کیسی چوائس، کیسا ملنا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا تم شاہینہ کا دل ڈوبا؟ کیا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ فار گاڈ سیک مامی، میرا کسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس شادی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں یہ شادی صرف بابا سائیں کی پارٹی کے مفادات کے لیے کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ کی مجھ سے آپ لوگ کوئی اور امید مت رکھیے گا۔ اس کا روکھا لہجہ، اکھڑ انداز شاہینہ کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے۔ تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ تم ہی نہ سن سکے، اگر قصہ غم سنے گا کون؟ کس کی زباں کھلے گی پھر، ہم نہ اگر سنا سکے۔ ہوش میں آ چکے تھے ہم، جوش میں آ چکے تھے ہم، بزم کا رنگ دیکھ کر سر نہ مگر اٹھا سکے۔ سورج سوا نیزے پر تھا۔ حویلی کے بڑے سے آنگن میں بیری کے درخت سے ٹیک لگائے وہ 20 سال کی سنہری گندم کے خوشوں کی سی رنگت والی لڑکی، جس کی کمر سے نیچے جھولتی موٹی دراز چوٹی پہلی نظر میں سب کو متوجہ کر لیتی تھی۔ سبز آنکھیں، اداس آنکھیں، ان پر گھنیری پلکوں کا پہرا، قدرتی سرخ ہونٹ، چہرے پر بلا کی معصومیت۔ وہ اداسی اور معصومیت کا امتزاج تھی اور اس وقت درخت کے اوپر بنے گھونسلے کو نہ جانے کتنی دیر سے دیکھ رہی تھی، جس میں چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی چونچ سے دانہ کھلا رہی تھی۔ ماروی بٹیا، سکینہ اماں اس کے نزدیک آئیں۔ اتنی گرمی میں کیوں کھڑی ہو؟ ظہر کا وقت جا رہا ہے، اندر آؤ، نماز پڑھ لو۔ سکینہ اماں نے اسے بلایا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اندر بڑھی، جہاں سکینہ اماں کھڑی تھیں جنہوں نے اسے پالا پوسا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ ماروی فائز شاہ کی زندگی میں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اس کی پڑھائی لکھائی کا بھی گوٹ میں رہتے ہوئے خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، مگر اتنی ساری سہولیات کی فراوانی کے باوجود وہ پیار کو ترسی ہوئی تھی۔ آج تک اس کے باپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی بی جان نے اسے اپنی پوتی سمجھا تھا۔ جب سے اس نے شعور کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا، وہ اور حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اپنے بابا سائیں، ستیلی ماں، بھائیوں اور بی جان کے رویوں کو لے کر اپنی مرحومہ ماں، جسے اس بدنصیب نے دیکھا ہی نہیں تھا، کئی سوالات سر اٹھاتے تھے جن کے جوابات دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کئی حسرتیں پنپ رہی تھیں۔ وہ محبتوں اور رشتوں کو ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ ماں کی محبت، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے یہ اس نے کبھی جانا ہی نہیں تھا۔ ماروی بٹیا، سکینہ اماں اسے آواز دیتی ہوئی اندر آئیں تو اس نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ بٹیا، آپ کو بڑی بیوی بلا رہی ہیں، چائے لیتی جائیے گا۔ سکینہ اماں اس کے پاس آئیں اور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر چونک گئیں۔ ماروی بٹیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تیز گرم ہو رہا تھا۔ اللہ رحم، تمہیں تو تاپ چڑھا ہوا ہے۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ میں بڑی بیوی کو تمہاری طبیعت کا بتاتی ہوں اور سرمد چاچا سے کہہ کر ڈاکٹر بلوا لیتی ہوں۔ سکینہ بوا کی بات سن کر وہ زبردستی مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں بوا، ابھی بی جان کو چائے دے کر دوا لوں گی اور تھوڑی دیر آرام کروں گی تو طبیعت خود ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ انہیں تسلی دے کے کچن میں آ گئی کہ بی جان چائے صرف اس کے ہاتھ کی ہی پسند کرتی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں خاندانی زیورات نکال کر بیٹھی ہوئی تھی جب ماروی چائے کا کپ ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوئی۔ بی جان، آپ کی چائے۔ اس نے ٹرے ان کے سامنے رکھی اور بستر پر پھیلے ہوئے قیمتی زیورات کو ایک نظر دیکھتی ہوئی وہیں ادب سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کنگن کیسے لگ رہے ہیں؟
بیجان نے بھاری جڑاؤ سونے کے کنگن اٹھا کر ماروی سے پوچھا۔ اچھے ہیں، ماروی نے جواب دیا۔ سرمد کے ساتھ جا کر انہیں اپنی نگرانی میں سونار سے پالش کروا کر لے آؤ، میں تب تک نکلنے کی تیاری کرتی ہوں، انہوں نے مصروف انداز میں زیور سمیٹتے ہوئے ماروی کو حکم دیا۔ بیجان وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے سخت بخار ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی، پر بیجان اس کی بات کاٹ گئیں۔ یہ میں نے اپنے آریان شاہ کی دلہن کے لیے نکالے ہیں، کل دل رکھنے کی تقریب ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی۔ وہ اپنی خوشیوں میں اتنی مگن تھیں کہ انہوں نے ماروی کا بخار کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ نوٹ ہی نہیں کیا، اور ویسے بھی یہ کون سی نئی بات تھی، اس کی بیماری سے پہلے کب کسی کو فرق پڑا تھا جو اب پڑتا۔ وہ کنگن پکڑے باہر نکلی۔ پہلے اپنے کمرے میں جا کر اس نے دراز سے ڈھونڈ کر پیراسیٹامول کی 2 گولیاں نکال کر منہ میں رکھیں، پھر اپنی چادر نکال کر باہر آئی جہاں سرمد چاچا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ کل ہم اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا کام، ہماری لکھائی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔